जनाब के श्रीनिवास रेड्डी गारू चेयरमैन मीडिया एकेडमी जो आज का ये तकरीब होस्ट कर रही है, जनाब सैयद बशरत अली साहब चेयरमैन CETI फाउंडेशन, जिनका आप कह सकते हैं कि द सोल बिहाइंड दिस फंक्शन, और he has been doing lot of good things. I am so much attached to him from a long time. And Janab Amirullah Khan, again, he is the life of any function, the member Telangana Public Service Commission. Janab Professor Ehtesham Ahmed Khan sir, he has been the main force behind compiling and guiding this whole process of selecting, और उसकी जूरी में मैं भी शामिल था, और तमाम जो जर्नलिस्ट और एडिटर्स यहाँ मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक तो मेरे लिए ये इंतहाई बाज़ फ़ख्र है कि इस किस्म का फंक्शन जो एक मियारी फंक्शन उर्दू जर्नलिज़म से एसोसिएटेड फंक्शन मैं बिल्कुल पहली बार इसको अटेंड कर रहा हूँ, जो ख़ास करके जर्नलिस्ट को उनकी काविशों को, उनके कारनामों को, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि मतलब जर्नलिस्ट, अभी मासूम मुराद साहब ने कहा कि किस तरह से सच को झूठ और ये कई चीज़ें आजकल जो हो रही है उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जर्नलिस्ट जो एक न सिर्फ हम ये जर्नलिस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बल्कि एक किस्म का एक खर्च उतार रहे हैं। आप समझे खर्च किसका? हम तमाम लोग जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू सुनते हैं, ये हम लोग के हमारा जो एक खर्च है जो उर्दू सहाफ़ियों का के ऊपर, इसलिए कि सुबह उठकर वो अपना जिद्दोजहद करते हैं, माथामारी करते हैं दिन तमाम, और जैसा वो जगतियाल के जर्नलिस्ट साहब ने बताया कि टाइमली रिपोर्ट होती है ताकि सुबह में जो है वो अखबार में आ जाए। तो आई थिंक ये जितना काम ये हो रहा है, ये उर्दू ज़बान को पब्लिक लेवल पे उर्दू को मेंटेन करने के लिए, उर्दू ज़िंदा रखने के लिए ये उर्दू जर्नलिस्ट की बहुत बहुत काविशें हैं। तो मैं सबको आप सबको सराहता हूँ, आपके वर्क को जो है अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम जो उर्दू जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद है उनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। और आज का ये जो महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है, ये एक ऑफ कोर्स नसीम आरफी साहब के इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जा रहा है, और दूसरी किस्त है जैसा कि आपको बताया। और जहाँ तक मेरा शख्सी ताल्लुक़ है, नसीम आरफी साहब से मेरी कई मुलाकातें रही हैं। उस वक्त से रही है जब यहाँ पर मैं पासपोर्ट ऑफिसर के ओहदे पे आया था 1993 और 94 में। तो इनकी 50 साल जो जर्नी रही, सियासत में थे पहले, फिर मुंसिफ में थे, बाद में फिर एतमाद गए। मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग हुई सऊदी अरेबिया में एज अ मास्टर, तो मैंने तमाम उर्दू के जो न्यूज़पेपर्स थे यहाँ, उनके दफ्तर जाकर उन सब से मुलाकात की थी, और उनमें नसीम आरफी साहब थे, और अपने ऑफकोर्स अजीज़ भाई फाजिल तो मेरे पुराने कॉलेज मेट और बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत सारे, इफ्तिखार साहब यहाँ मौजूद है। तो मैं अपनी लाइफ से ये कहता हूँ कि जितनी सपोर्ट मेरे सारे कैरियर में 34 इयर्स की जो कैरियर में, डिप्लोमेटिक कैरियर में उर्दू जर्नलिस्ट से मिली है, किसी और से नहीं मिली, एट वेरी क्रिटिकल टाइम्स। और कई बार तो मतलब ऐसा था कि देखिए जर्नलिज्म में भी दो चीज़ें होती, दो टाइप की होती, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जिनको आप रेफरेंस देख के कोट कर सकते हैं, लाइक इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल and if I'm reading something in the Hindu newspaper, I can quote, क्योंकि उसमें आपको यकीन होता है कि इसमें जो भी लिखा होगा प्रॉपरली रिसर्च करके लिखा हो। उसी तरह से there are many newspapers हैं जो उर्दू के जर्नलिस्ट है, वो उस तरह से भी लिखते हैं। So we have to distinguish के responsible और irresponsible में। Then थोड़ा सा ये भी देखना ज़रूरी है कि सेंसेशनलिज्म, आजकल सेंसेशनलिज्म का बहुत ये है कि कैची स्लोगन दे दीजिए एंड देन
جو بھی رہے گا اندر وہ الگ چیز ہے. سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم جرنلزم ایز اے کیریئر اور جرنلسٹ ایز اے کیریئر کو آنر کر رہے ہیں آج, بلکہ آلسو ایک اردو کا ایک اردو جرنلزم میں کانشنس ہے, ضمیر ہے, اور ایک قسم کی ایک بولڈنس ہے. تو یہ جو جرت جس کو کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ جس کا ذکر معصوم مراد وادی نے بھی کہا, تو یہ جو کانشنس اردو کی ہے اس کو بھی ہم خراج عقیدت اس فنکشن کے ذریعے کر رہے ہیں کہ دیٹ مینس وی آر پیئنگ ٹریبیوٹ ٹو اردو اینڈ اردو جرنلزم. تو معصوم مراد صاحب کا ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اگر کہا جائے یہ حافظ صحافت ہے. He is basically a guardian of journalism's memory. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جرنلزم کی تاریخ ابھی بتایا آپ کو کہ کیسے اردو جرنلزم شروع ہوئی جامع جہاننما سے, جو مارچ 1822 میں کلکتہ میں شروع ہوئی. اس کی ایک بات میں بتا دوں, آج روہنی سنگھ جی بھی یہاں پر ہے اور انہوں نے کہا وہ پنجاب سے ہیں. تو یہ جو نیوز پیپر نکلا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ 3 لوگ اس کو مطلب اس میں شامل تھے جو اس کو پبلش کیے. ایک تو تھے ہریہر دتا, اور وہ ایک بنگالی برہمن ہندو تھے, اور ان کے ساتھ, اور وہ پبلشر تھے, اور ان کے ساتھ تھے لالا سدا سکلال, وہ پنجابی تھے آپ کی طرح, اور وہ ایڈیٹر تھے, اور ان کے جو پرنٹر تھے ولیم ہاپکنس. تو آپ دیکھیے 3 مختلف ریلیجن سے جڑے ہوئے لوگ اردو نیوز پیپر نکال رہے تھے یہ ٹریو. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اردو ایک سنکریٹک زبان ہے, گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے. سو جو آج کل مطلب بانٹا جا رہا ہے کہ یہ لینگویج ان کی ہے, وہ لینگویج ان کی ہے, آئی تھنک اردو آپ لوگوں کی موجودگی اور اردو کی ہسٹری اگر دیکھے جائے تو یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو از اے لینگویج آف ایوری ون. اور خاص کر کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ روہنی سنگھ جی جہاں جو بیٹھی ہیں کہ یہ 18 سالوں سے ایک ڈاٹر ہے نان اردو بیک گراؤنڈ کی, جو انہوں نے اردو چوز کیا ہے. اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ یو اینڈ ویلکم یو ٹو دا اردو فولڈ. لائک یو آئی ایم پارٹ اردو پارٹ ہندی, although I do belong to a اردو فیملی. آپ نے ایک چیز بہت اچھی کہی ہے کہ اردو کی جو مطلب جو لینگویج ٹریننگ ٹولز ہیں, آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ ان کو امپروو کرنا چاہیے. کیونکہ آئی ہیو 3 boys, 2 اردو بول لیتے ہیں, تینوں بولتے ہیں اردو, ایک اردو لکھ سکتا ہے اور لکھتا تھا, سے ناٹ لکھتا تھا, وہ ٹائپ کرتا تھا. بیکاز جب لکھنے کی باری آئی تو بولے کہ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے, you would agree with me. تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ڈالا, اور اینڈ اٹ واز اے فونیٹک سافٹ ویئر. آپ اے ٹائپ کریں گے تو الف آئے گا, بی ٹائپ کریں گے تو با آئے گا. سو دین دے کوڈ کنیکٹ اس طرح سے, تو اسی طرح سے. لیکن آئی تھنک جب اتنا مطلب سائنٹیفکلی اتنی ترقی ہو چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آئی تھنک اس بات پہ وی نیڈ ٹو فوکس آن. کیونکہ یہ رہے گا, اگر ادروائز یہ ہوگا کہ اتنا جو ہمارے پاس اردو کا ایک ہیریٹیج ہے موجود, اینڈ اس کو پھر کوئی پڑھنے والا نہیں رہے گا. کسی مائی فادر واز اے رائٹر, بٹ نن آف ہز گرینڈ چلڈرن could read this thing but they don't know the language. Very difficult. پڑھ لیں گے, ہجے کرتے ہوئے پڑھ لیں گے, لیکن پڑھ کے سمجھنا وہ اور چیز ہے. تو اینڈ دین اردو جرنلزم 200 سال ہو چکے, آپ نے بہت اچھے سے اس کا پورا ایک ہمارے سامنے ایک منظر پیش کیا کہ کس طرح سے اردو جرنلزم اگر 1857 ریولٹ آزادی کی پہلی جو جنگ تھی اس سے شروع ہو کر, آپ نے ذکر کیا مولوی محمد باقر کا, جو ہمارے برٹش نے ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ کر ان کی جو ہے شہید کیا تھا ان کو, جسٹ بیکاز ان کی رائٹنگ سے وہ اتنے پریشان تھے. اور بلکہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جتنے 1857 کے بعد جتنے
ریلیجس اسکالرس تھے, اردو جرنلسٹ تھے, ان کو چن چن کر ان کے خلاف میں برٹش نے کارروائی کی. لیکن اس کے باوجود بھی اردو ایسی زبان ہے کہ کبھی مری نہیں, دبی نہیں, اور آواز ہمیشہ بلند رہی. اور تمام آپ جیسے جرنلسٹ کی سمجھے کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور معصوم مراد آبادی کا میں نے تو کہا آپ سے کہ حافظ صحافت ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اردو جرنلزم کا ایک ٹریڈیشن یہ بھی رہا ہے کہ آئی وٹنس جرنلزم, جہاں جو چیز ہوتی ہے وہاں اردو جرنلسٹ اس وقت موجود ہوتا ہے اور آپ کو وہاں کا جو ردا ڈائریکٹلی دے. تو معصوم مراد آبادی صاحب نے بابری مسجد میں جب وہ شہید ہو رہی تھی اس وقت وہاں پر تھے, اور انہوں نے اس کی جو ہے رپورٹنگ وہاں سے کی. آپ نے آلسو بال ٹھاکرے کا انٹرویو کیا, اف ایم ناٹ رانگ, کافی آپ لوگوں کی یہ رہی. سو آئی تھنک یہ ایگزامپلس ہے جو جس طرح سے اردو جرنلزم میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج اس کو کافی چیلنجز ہے. جو زمانے میں نسیم عارفی صاحب کا جنریشن کی کچھ اور چیلنجز تھی, لیکن آج کل کی جنریشن کے جو اردو جرنلسٹ ہے, آپ نے بھی کہا کہ کافی چیلنجز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ریڈرشپ بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. ویسے ہی اخبار پڑھنے والوں کی ریڈرشپ کم ہو رہی ہے, اردو اخبار کی ریڈرشپ بھی کم ہے. اگر دیکھیے جو پروگرام کے اختتام پہ جو تعداد آج آڈیٹوریم میں ہے, وہی تعداد اگر پروگرام کی شروعات میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی جو ہے ترقی تجویز ہوگی. تو میں عامر سے کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ سوچے کہ آپ کے اردو ریلیٹڈ فنکشنس. ایک چیز ضرور جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ یو ایس میں جو فنکشنس ہوتے ہیں اس میں کلیئرلی لکھتے ہیں ٹی اینڈ اسنیکس ول بی سروڈ, لنچ وڈ بی سروڈ. تو لوگ دیکھتے ہیں ہم جا رہے ہیں 2 گھنٹے سنیں گے اسپیچز یہ وہ, تو چلو ساتھ میں کھانا بھی مل جائے گا, ٹی وی مل جائے گی, خرچہ کم ہوئے گا لیکن آپ کی سیٹس پورے بھرے رہے گی. سو دس از ون سجیشن فرام پریکٹیکل تھنگ. لیکن جوکس اپارٹ آئی تھنک ہم کو یہ ضرور اس بارے میں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اگر مان لیجیے یہ تقریب قوالی ہوتی, کوئی غزل پروگرام ہوتا, تو ہم ایک آدمی اپنے ساتھ 5 کو اور لے آتا, بولے ارے تو تقاریر سننی ہے کیا ہے. تو آئی تھنک سم ویئر وی نیڈ ٹو ہیو اے لک انٹروسپیکشن کہ واقعی میں ہم کو مطلب یہ چیزیں ہمارا ورثہ ہے, اگر ہم خود اس کو اگر سپورٹ نہ کریں تو پھر کون کرے گا. تو اور آج کل تو معصوم مراد آبادی نے جو کہا کہ میڈیا ایک قسم کا ایک جوک بن گیا ہے, اسپیشلی جو آڈیو ویژول میڈیا. I hardly see any television news except 1 or 2 channels. Alternate media کو لوگ ریلائی کر رہے ہیں ٹو گیٹ دا فیکٹس کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں پرنٹ میڈیا ابھی بھی ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے. آپ کو کوئی چیز کریڈیبلٹی سے کی نظر سے دیکھنا ہے تو یو ول اسٹل سی دا پرنٹ میڈیا. تو یہ ضرور ہے. ان پریشرز کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کو جو چیلنجز کا جو جواب ہے وہ آپ سب کی موجودگی ہے. ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے, ہم کو ایک قسم سے آپٹیمسٹک ہو کر یہ سوچنا ہے کہ جو جرنلزم کو آگے لے جائے گا, پرہیپس اٹ از اردو جرنلزم, اردو جرنلسٹ. تو ہمیں ینگ جرنلسٹ کو انکریج کرنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اردو پڑھ کر ہم کیا کریں گے, مواقع اس کے امپلائمنٹ کے کیا اس کے اپرچونیٹیز ہے. تو اپرچونیٹیز ہر جگہ وہی ہے, لیکن اس میں جو آدمی اپنا محنت اور مشقت سے اپنا نام کما سکتا ہے وہ ہر پروفیشن میں وہی کرنا ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی یہ تو تمام آج کے جو ونرز ہیں, معصوم مراد آبادی صاحب, ڈاکٹر یاسمین انصاری صاحب, مس رونی سنگھ, فضل بیگ اور محمد علیم الدین, آپ سب کو میں تہہ دل سے آپ لوگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام حیدرآباد کے صحافیوں کی طرف سے, حیدرآباد کے لوگوں کی طرف سے, اور خاص کر کے I would like to appreciate once again the CTI Foundation for their sustained remarkable initiative, and my salutation to the memory of late Naseem Arifi Saab.
whose name fittingly means that one who recognizes. Tonight we are all recognizing everyone. And lastly, of course, the beautiful venue which we have of this Telangana Media Academy. Thank you so much. Thank you once again.